अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, हमारे मौज़ूआत बहुत अछूते होते हैं, बहुत नए होते हैं और उस पर हम बहुत तफसील से बात कर रहे होते हैं, बहुत तफसील से आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं इंसानियत के हवाले से, एक अच्छा शहरी बनाने के हवाले से, माशरे में अच्छी शहरी वालिदैन कैसे बनाएं अपनी औलाद को, उस हवाले से। और बेशुमार हम ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करते रहें, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर साहब की शख्सियत के हवाले से बात करूं, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूं, उनकी उन एफ़र्ट्स के हवाले से बात करूं कि जो एफ़र्ट्स डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में किए और आज अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम, ये दर्जा अता किया कि आज पूरी दुनिया ये जानती है कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग सिस्टम या हम हीलिंग पावर कहें, उसको प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में और हज़ारों लाखों लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को ये इज़्ज़त और ये मकाम तो दिया, लेकिन ये इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ से चले, कैसे ये ख्याल आया? देखिए, और इस प्रोग्राम का और इस तरह की बात का और डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हालात जानने का मेरा मकसद ये भी है कि जो लोग मुश्किलात से डर जाते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, राह में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, उनसे परेशान होकर, उनसे घबरा कर अपने उस टारगेट को छोड़ देते हैं और किसी और तरफ निकल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो हमें सबक भी लेना चाहिए और हमें ये भरपूर तरीके से हमें फ़ख्र भी होना चाहिए कि जिस टारगेट को डॉक्टर साहब लेकर चले, उस टारगेट यकीनी तौर पर यहाँ तक पहुँचने में मुझे अंदाज़ा है कि बेशुमार तकालीफ, बेशुमार रुकावटें ज़रूर आई होंगी। तो आइए हम डॉक्टर साहब की कहानी सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और किस उम्र से शुरू हुआ? जी, आज आपने ऐसे टॉपिक रखा है कि मेरे बारे में तो काफ़ी मेरी लाइफ हिस्ट्री में बहुत से खुशियाँ हैं और बहुत से पास्ट को देखे तो बहुत सी रुकावटें हैं, सही, माजी को देखे तो बहुत रुकावट है और बहुत मुश्किलात गुजरी है, फ्यूचर को देखे तो मुस्तकबिल को देखे तो बहुत ब्राइट नज़र आते हैं, मेरे हाल को देखे तो भी ब्राइट नज़र आते, अच्छा नज़र आता है, क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ ये चीज़ें। लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं, अपनी चीज़ें होते हैं, लेकिन मैं खुद अपने आप को बहुत फ्रेश, तरोताज़ा, पुरसुकून, ताकतवर समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ बरोज़ तरक्की करता हूँ, रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता हूँ। बस हमारी भी दुआ है सबके, अल्लाह ताला आपको तरक्की बहुत शुक्रिया दे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नई नस्ल ख़ास तौर से उसको ये अंदाज़ा हो कि आपने क्या जद्दोजहद की, क्या रुकावटें आई और उनको आपने अबूर करते हुए कहीं आप घबराए नहीं, आप इस्तिक़ामत के साथ आप आगे बढ़ते गए और आज अल्लाह ताला ने आपको ये इज़्ज़त और ये मकाम पे पहुँचाया है। तो वो उनके लिए एक सबक होगा, उनके लिए आपको एक रोल मॉडल के तौर पर आप सामने आएंगे। तो मैं तो बहुत इब्तिदा से जानना चाहूँगा आपके हवाले से। शुक्रिया सिकंदर साहब, आप मेरे बारे में इतना कुछ कभी कभी आप शर्मिंदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बात यह है कि मैं बचपन में जो मेरे हाथों में जो अल्लाह ने कुछ शिफाई ताकतें दिए थे,
اس کے سے سوالات پہ سوالات، اور پھر میں نکلا اور ریسرچ کیے، تحقیق کیے، اس پہ تحریری کیے، میڈیکل پڑھا، اور پھر باقی سائنس جو میٹا فزیکل سائنس ہے اس کو پڑھا. اور میں کرتا ہوں، آپ کی کیسی پہلی بار کیسی احساس ہوا کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ ہیلنگ پاور ہے؟ ہاں ہیلنگ پاور ہے. کس طرح سے آپ کو فیل ہوا اور کیسے آپ کو پتہ چلا؟ جب میں نے شعور سنبھالا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سے آپ میں ایک کرنٹ جیسا ہوتا اللہ نے دی ہوئی، تو لیکن وہ کرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لگتا تو شفا اللہ دیتے، اور جب لوگوں کو شفا ملتا تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا آپ کو ایک مختلف خطاب دیتے، مختلف قسم کے سوچ ان کے ہوتے. تو اس میں میرے خود بھی سوال ہوئے. جب میں نے شعور سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا جو ہے ڈفرینٹ ہے، ہمارے اندر کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ بالکل مختلف ہے، انسان مختلف ہے، اور انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہم نے دیکھا کہ بہت سی مشکلات ہر انسان کو ہے، اور بہت سی خوشیاں ہر انسان کو ہے، اور بہت سے پرابلمز آتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خوشیاں آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. زندگی دیکھے کہ مووی کی طرح ہی گزر جاتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں نے دیکھے کہ ایک فلم کی طرح سٹارٹ ہو گیا، اس کے اینڈ ہوتے ہیں، بیچ میں بریکس ہوتی ہے، بیچ میں علیحدہ علیحدہ سین ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہے، اینڈ پہ ختم ہو جاتا ہے زندگی. تو میں نے دیکھا انسان کہاں سے آیا، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے. اور دین کو پڑھا تو دین میں انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، جو سائنس نے ابھی دریافت کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور بڑی طاقت ہے، یہ چینج لا سکتے ہیں، اس نیچر میں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں، ہیلتھ کو، ہیپینس کو حاصل کر سکتے ہیں. آج سائنس نے ثابت کی ہے، ورنہ مذہب نے کب سے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور جب ہم دیکھیں کہ ہماری یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، سپر کمپیوٹر ہے ہم نے بنائی، تو یہ دیکھے تو واقعی انسان نے بہت تبدیلی لے آیا اس ارتھ پہ، بلکہ فضا میں بھی لے آیا. مگر تبدیلی صحیح ہے غلط ہے، ان کے ہو سکتا ہے تبدیلی غلط ہو، وہ ان کے لیے مضر ہو، مگر تبدیلی لایا تو ہے صحیح. اب یہ کہاں سے آیا، یہ سافٹ ویئر یہ ہارڈ ویئر میں وجود میں آیا ہے، کیسے آیا؟ تو اس سوالات نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. پھر میں نے اسٹڈیز کیے انسان کے بارے میں، اور پھر اسٹڈی میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اچھا، یہ کس ایج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی جب یہ سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیتے تھے کہ یہ سب کیا ہے ارد گرد جو ہو رہا ہے؟ میری 4 سال کی عمر مجھے بالکل ایسا یاد ہے جیسا کہ میں ابھی کو دیکھتا ہوں. اچھا، ایسا ہے کبھی کبھی جب میڈیٹیشن کی کیفیت میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے بچپن بھی ہمیں یاد آتے ہیں. بالکل، یعنی جب ہم پیدائش، حتیٰ کہ ایسا بھی ہے کہ اگر ہم لاشعوری دنیا میں جائیں، ہم اپنے انکانشس میں جائیں، تو انکانشس میں اس دنیا کو بھی موجود ہے جو کہ انسان بہت پیچھے جا سکتا ہے، اپنے پیدائش سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، انکانشس کیفیت ہوتی ہے. انکانشس میں جب ہم جاتے ہیں، کانشس سے سب کانشس پہ، پھر انکانشس پہ جاتا ہے. سب کانشس میں بھی بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں. انکانشس میں نہ بھی جائے، سب کانشس میں بھی انسان کے جو بچپن کی زندگی، جو پیدائش ہے، ان کے ان کے جو مائنڈ بنا تھا اس وقت، وہ یاد آ جاتا ہے انسان. مگر لاشعور میں جائیں گے تو انکانشس دنیا میں جاتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے، اسٹیج ہوتے ہیں، اسٹیجز ہوتے ہیں، تو بچپن سے پیچھے بھی دنیا بھی یاد آ جاتے ہیں. صحیح.
تو مجھے تو بہت سے کچھ کا 4 سال میں آپ کو یہ سارا ادراک ہوا، یہ آپ نے سوچنا شروع کیا اور آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آئے؟ یہی 6-7 سال آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات ابھر رہے تھے کہ جن کے جواب آپ کو نہیں مل رہے. بالکل بالکل. تو پھر آپ نے آگے تو کیا طریقہ آپ نے ان سوالوں کے حل کا نکالا؟ بالکل یہ تو میں خود پہ سوچتا رہا. جب 9 سال کی عمر تھا تو میں نے دیکھا کہ میں تھوڑا سیریس ہوا تھا، پریشان بھی ہوا تھا، اور بہرحال کہ میری بھائی، میری جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ تھوڑا بہت میرے مذاق بھی کبھی کبھی اڑاتے کہ یہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، وہ کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شخص جو ہے نا کیوں پریشان ہے یا ان میں کیا ہے، اتنا زیادہ کھیل کود وغیرہ نہیں کر جس طرح دوسرے بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ تھوڑا سا میں بالکل سائڈ، کیونکہ سوچوں نے مجھے ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر انسان کے بارے میں اتنی گہرائی میں جاتا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر ان کے ساتھ کتنا فرق ہے. یہی میں تجزیہ کرتا رہا، یہی تحقیق کرتا رہا. تو سیریسنس ابھی کے بجائے میرے بچپن میں زیادہ تھا مجھ میں. اچھا. ابھی اتنا سیریس نہیں ہوتا ہوں. اب تو آپ کو سوالات کا جواب مل گئے ہیں نا، اب تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس لائف کو. شاید ایسا ہی ہے. میں بہت سیریس ہوتا تھا. باہر ہم گئے تھے، رشیا گئے، ادھر ادھر بھائی کے ساتھ جو تھا ترکی گئے اور ایران میں، اور اس جگہوں پہ ہم جب بھی ہم گھومتے پھرتے تھے تو بور ہو جاتے میرے ساتھ لوگ. جی عجیب غریب سوالات کرتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا کھیل ہمیشہ ان کا تھا کہ مقصد کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہمیشہ کھیلتے ہوئے. میں تھوڑا سائڈ پہ پسند کرتا تھا. کئی باغ میں کہیں نکلا تنہائی، کہیں اور کوئی بک کو ساتھ لی گئے، پڑھنے کو گئے، لکھنے کو شروع کیے، اپنے تجربات کو تحریروں کو لیے. لوگ میرے ساتھ بور ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے میرے چند دوست تھے جو وہ بھی میری طرح کچھ سیریس لوگ تھے. اچھا. اور ابھی تک ہے قائم، بڑے اچھے دوست تھے ان سے بچپن سے ابھی تک. اور وہ سیریس تھے تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتے تھے لوگ ایسے. اور مجھے سست لوگ، جو مقصد کاہل لوگ اچھا نہیں لگتے تھے بالکل. اچھا. ابھی بھی نہیں لگتا ہے، مگر ابھی تو میں یہ اظہار نہیں کرتا ہوں کبھی کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا. ایسے نہیں ہوتا ہے. کاہل سست لوگ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بالکل وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہوئے یا ان کے ساتھ جیسا کہ چبن بالکل مجھے جیسا کہ ایک کیفیت میرے ایک بہت عجیب سے ہو جاتے. صحیح. کاہل سست لوگ جو ہے نا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. اس طرح کے جو ٹائم کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. اچھا وہ بھی اتنا کوئی بات نہیں ہے، مگر جو کاہلی سستی جو لوگ کرتے ہیں وہ مجھے ایک تو بیماری کی صورت میں ہوتا ہے جو انسان کو ہو جاتے ہیں، کاہلی سستی آ جاتے ہیں. مگر کچھ ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسے کاہلی سستی کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا ہے. وجہ کیا تھا کہ میں یہ سمجھا کہ انسان کے اندر بہت طاقت ہے، بہت فورس ہے، بہت پاور ہے. تو انسان اگر تھوڑے سے ہاتھ پاؤں دماغ کو کام پہ لیں، تھوڑے سے کام کریں، بہت ان سے نتیجہ نکلتا ہے، بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس مثبت نتیجہ نکلتا ہے. تو جب انسان لیزینس میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر تو نہ تو باڈی کو یوز کر سکتا ہے نہ ہی دماغ کو یوز کر سکتا ہے. تو اس صورت میں مجھے تھوڑی سی تکلیف تو بہت ہوتے تھے پہلے، ابھی تو بہرحال کنٹرول کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں جو بھی. صحیح. تو وہ دوست میرے ساتھ تھے جو بہت ہی ایکٹیو تھے، انتہائی ایکٹیو، بھی تک پہ بہت ایکٹیو لوگ مجھے، انتہائی ایکٹیو لوگ مجھے پسند ہیں، جو ہر کام کو ٹائم پہ کرتے ہو، بہت
مقصد ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ نالج ہو ان کو، اور ٹائم کو سمجھتے ہو، اور ان کو اپنے جو حال ہے اس کو پریزنٹ کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہو.